अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज मीडिया यूएसए की जानिब से मैं हूं मसरूर कुरैशी। अमेरिका के 250वें जश्न आज़ादी के मौके पर ब्रिज मीडिया यूएसए की जानिब से उसके यूट्यूब चैनल जज्बा ब्रिज की तरफ से उर्दू के मशाहिर अदब पर एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है, और इस सिलसिले में सबसे पहले हमने फैज़ अहमद फैज़ को, जो कि एक आलमी शोहरत से याफ्ता शायर हैं, उनको मुंतखब किया है। मेरे साथ हमारी को होस्ट हैं मारिया महविश पाकिस्तान से, जो ग्रुप एडिटर भी हैं ब्रिज मीडिया की। इसके अलावा मीडिया कोऑर्डिनेटर अशर आलम साहब हैं कराची से, और मज़हर आलम साहब हमारे साथ, जो कि सोशल मीडिया डायरेक्टर हैं ब्रिज मीडिया के, वो अमेरिका से हमारे साथ टीम में शामिल हैं। ये टीम मुख्तलिफ़ मशाहिर के ऊपर शोरा, अदीब, मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों की जानिब से उनके कलाम पर गुफ्तगू, उनके नसरी ख़यालात पर और उनके फ़नी कलाम के महासिन पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो वो वीडियो हमारी जानिब से आपके सामने पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तो आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। मशाहिर उर्दू अदब ब्रिज मीडिया यूएसए की जानिब से, और मैं अशर आलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अदीबों और शोरा, मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों की आरा पर मुश्तमिल वीडियोज़ हमारे सामने पेश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशर आलम अम्माद, कराची, पाकिस्तान से। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिज मीडिया ने इस साल अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसका नाम है मशाहिर उर्दू अदब। इस सिलसिले में हमने कई अपने मुक़र्रिरीन को यहाँ पे दावत दी है कि वो आके ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करें, जहाँ पे हम उर्दू के मशाहिर को, उनके फ़नून को, उनकी शायरी को, उनके अदब को, उनके काम को जो है वो लोगों तक अपने नज़रिए से पहुँचाएँ। जिसके लिए अमूमन हमने नए नस्ल के नुमाइंदा शायरों को, अदीबों को और महक़िक़ों को दावत दी है। इस सिलसिले में हमारी पहली शख्सियत है जनाब फैज़ अहमद फैज़। तो मैं मीडिया के नुमाइंदे की हैसियत से चंद बातें उनके मुताल्लिक़ करना चाहूँगा। उसके बाद फिर हमारे सारे मुक़र्रिरीन जो हैं वो अपनी-अपनी राय पेश करेंगे। इस हिसाब से आज हम उर्दू अदब की उस अज़ीम शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं, जिसके नाम के बग़ैर जदीद उर्दू शायरी की तारीख़ मुकम्मल ही नहीं होती। वो शायर जिसने मोहब्बत को नई मानवियत अता की और ज़ुल्म ज़बर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा, और ऐसी शख्सियत को या ऐसे दरख्शां नाम को हम फैज़ अहमद फैज़ के नाम से जानते हैं। फैज़ अहमद फैज़ फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम के बाद अंग्रेज़ी और अरबी अदब में आला तालीम हासिल की। कुछ अरसे तदरीस से भी वाबस्ता रहे, फिर फ़ौज में खिदमत अंजाम दी, फिर सहाफ़त में भी वाबस्ता रहे। मज़दूरों और आम इंसानों के हकूक़ के लिए हमेशा सरगर्म रहे। फैज़ की शायरी में इश्क और इनक़िलाब एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, बल्कि एक ही एहसास के दो रुख नज़र आते हैं। उनके नज़दीक इंसान से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत और मज़लूम इंसान की आज़ादी की ख्वाहिश ही एक जज्बे की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। इसीलिए उनकी शायरी दिल को छूती है और बेदार भी करती है। इनके मशहूर शेरी मजमू में नक्श फरियादी, दस्ते सबा, ज़ंदान नामा, दस्ते तहे संग, सरे वादी सीना और शाम शहर यारा शामिल हैं, और इन तमाम कुतुब का एक मजमा उनके कुलियात की शक्ल में नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से शाया किया गया है। उनकी मुतअद्दिद नज़्में और ग़ज़लें दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। आज भी पूरी दुनिया जिसे शौक़ से पढ़ती है, और न सिर्फ पढ़ती है बल्कि गुनगुनाती है और लोगों को भी सुनाती है। फैज़ अहमद फैज़ को आलमी सतह पर भी बेहद पज़ीराई हासिल हुई है। फैज़ अहमद फैज़ जो अमन, इंसाफ़ और इंसान दोस्ती के लिए मशहूर हैं, उनको लेनिन का अवार्ड भी दिया गया था इस सिलसिले में। फैज़ की शायरी हमें उम्मीद, मोहब्बत, हौसले और हक़ गोई का दर्स देती है। उनका पैगाम यह है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, इंसान को हमेशा सच, इंसाफ़ और मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत, उनकी अदबी खिदमत और उनके मुंतखब कलाम के ज़रिए
اس عظیم شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے جدید دور کے، ہمارے نئے دور کے نمائندہ شعراء، ادیب اور محقق اس سلسلے میں گفتگو فرمائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دیگر ساتھیوں کی طرف، اور ہماری دعا ہے کہ یہ پروگرام کامیاب رہے، اور ہم مختلف اسی طرح کے مختلف شخصیات کے متعلق اور معلوماتی پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ مجھے کہتے ہیں اشر عالم عماد، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم، میں ہوں ماریہ مہوش۔ مشاہیر ادب میں ہمارے ساتھ موجود شرکاء میں پہلے مبصر ہیں جناب انور ظہیر رہبر صاحب جرمنی سے۔ تو آئیے ہم رہبر صاحب کا تبصرہ فیض کے حوالے سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں انور ظہیر رہبر برلن جرمنی سے آپ سب سے مخاطب ہوں، اور آج اردو ادب کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی مشہور نظم بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے حوالے سے ان کی شخصیت، فکر و فن اور ادبی مقام پر مختصر گفتگو پیش کروں گا۔ فیض احمد فیض، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اردو کے ان ممتاز شعراء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے شاعری کو صرف حسن و عشق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے انسان دوستی، آزادی، انصاف اور سماجی شعور کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شخصیت نہایت شائستہ، نرم مزاج، انسان دوست تھی۔ وہ ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے پر یقین رکھتے تھے، اور یہی اوصاف ان کی شاعری میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم نظم بول کے لب آزاد ہیں تیرے کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فیض انسان کو خوف سے نکل کر سچ بولنے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ نظم صرف ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے امید، حوصلے اور بیداری کا پیغام ہے۔ فیض کی فکر کا بنیادی مرکز انسان کی آزادی، مساوات، امن اور محبت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک بہتر معاشرہ وہی ہے جہاں ہر انسان کو عزت، انصاف، اظہار رائے کی آزادی حاصل ہو۔ اس نظم میں بھی یہی فکر نمایاں ہے کہ جب تک انسان کے پاس بولنے کی طاقت موجود ہے، اسے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ فیض کی فن کی سب سے بڑی خوبصورتی اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے سادہ، دلنشین اور علامتی زبان استعمال کی ہے۔ ان کے اشعار میں موسیقیت، خوبصورت انداز بیان اور گہری معانیت پائی جاتی ہے۔ وہ محبت کے استعاروں کو سماجی اور سیاسی شعور سے اس انداز میں جوڑتے ہیں کہ ان کی شاعری عام قاری اور ادب کے طالب علم دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے صرف ایک نظم نہیں بلکہ حوصلے اور آزادی کی علامت بن چکی ہے۔ ادبی اعتبار سے دیکھا جائے تو فیض احمد فیض کا مقام اردو ادب میں نہایت بلند ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے اہم ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کسی ایک مکتبہ فکر تک محدود نہیں ہے۔ ان کی شاعری دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، جس میں جرمن زبان بھی شامل ہے، اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت شوق سے ان کی شاعری پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ ان کے کلام نے اردو شاعری کو نئی وسعت، نئے موضوعات اور نئے فکری جوہر عطا کی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے فیض احمد فیض کی شخصیت، فکر اور فن کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ نظم ہمیں سچ بولنے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور انسانی وقار کی حفاظت کا سبق دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیض احمد فیض اردو ادب کے ہمیشہ زندہ رہنے والے عظیم شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
اور اب ہمارے ساتھ ہماری دوسری مبصرہ موجود ہیں کراچی پاکستان سے شازیہ عالم شازی صاحبہ. تو ہم شازیہ عالم شازی کا تبصرہ فیض کے حوالے سے سنتے ہیں. فیض احمد فیض کی شعرۂ آفاق نظام مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامام اردو ادب کی ان لازوال تخلیقات میں شامل ہے جنہوں نے محبت کے روایتی تصور کو ایک نئی وسعت عطا کی. یہ نظم ابتدا میں ایک عاشق کے دل کی پکار محسوس ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ذات عشق سے نکل کر پورے معاشرے کے دکھ، محرومی، ظلم اور اتصال کی ترجمان بن جاتی ہے. اس نظم کی موسیقیت اس کی سب سے نمایاں خوبیوں میں سے ایک ہے. الفاظ کا نرم بہاؤ، مصروں کی روانی، جذبات کی تدریجی شدت اور بحر کی لطافت سامع کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس نظم کو موسیقی کے ساتھ پیش کیا گیا تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ گئی. ہر مصرع اپنے اندر ایک نغمگی رکھتا ہے جو دل پر براہ راست اثر کرتی ہے. اس نظم کا پیغام نہایت گہرا اور آفاقی ہے. فیض ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگرچہ محبت انسان کی ایک عظیم ضرورت ہے، لیکن جب معاشرہ ظلم، غربت، بھوک، بیماری اور ناانصافی سے دوچار ہو تو صرف ذاتی محبت کافی نہیں رہتی. شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اب اس کی نگاہ صرف ایک چہرے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اسے پوری انسانیت کے دکھ دکھائی دینے لگے ہیں. یہی احساس اس نظم کو ایک انقلابی اور انسان دوست تخلیق بنا دیتا ہے. یہ نظم زبان عام میں مشہور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسے بے مثال انداز میں گایا گیا. بالخصوص نور جہاں کی دلنشین آواز نے اسے گھر گھر پہنچایا. اس کے بعد متعدد معروف گلوکاروں نے بھی اسے اپنی آواز میں پیش کیا، جس سے یہ نظم نئی نسلوں تک مسلسل منتقل ہوتی رہی. محبت، انسان دوستی، سادہ مگر پر اثر زبان، بلند فکری اور لازوال موسیقیت نے اس نظم کو اردو ادب کی مقبول ترین نظموں میں شامل کر دیا ہے. بلا شبہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامانگ صرف ایک نظم نہیں بلکہ محبت سے انسانیت تک کے سفر کا ایسا شعری منشور ہے جو آج بھی اسی تازگی اور اثر کے ساتھ ہمارے دلوں میں زندہ ہے. فیض احمد فیض. اور اب ہم غزالہ تبسم غزال صاحبہ کا فیض کے حوالے سے تبصرہ سنتے ہیں. فیض احمد فیض کی مشہور غزل ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد اردو غزل کی ان لازوال تخلیقات میں سے ہے جو اپنے گہرے احساس، دل نشین نغمگی اور تہدار معنویت کے باعث آج بھی بے حد مقبول ہے. یہ غزل فیض نے مشرقی پاکستان کے سانحہ سقوط کے بعد لکھی اور بعد میں اپنے شعری مجموعے میں ڈھاکہ سے واپسی پر کے حاشیے کے ساتھ شامل کی. اس پس منظر نے غزل کو محض ایک شخصی واردات نہیں رہنے دیا بلکہ اسے تاریخ، جدائی، ٹوٹے رشتوں اور اجتماعی دکھ کی علامت بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ اس غزل کا ہر شعر ذاتی محبت کے ساتھ ساتھ قومی اور انسانی المیے کی بھی نمائندگی کرتا ہے. اس غزل کی سب سے بڑی خوبی اس کی نغمگی ہے جو بحر کی روانی، الفاظ کا انتخاب، ردیف و قافیہ کی دلکشی اور مصروں کی موسیقیت اسے ترنم کے لیے نہایت موزوں بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب معروف گلوکارہ نیرہ نور نے اسے اپنی مترنم پرسوز اور باوقار آواز میں گایا تو یہ غزل ادب کی حدود سے نکل کر عام لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئی. ان کی گائیکی نے فیض کے الفاظ میں ایسا درد اور تاثیر پیدا کی کہ یہ غزل اردو موسیقی کی کلاسیکی یادگاروں میں شمار ہونے لگی. اس غزل کی مقبولیت کی ایک اہم وجہ اس کا منفرد اسلوب بھی ہے. فیض نے روایتی عاشقانہ لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے استعارے اور علامتیں استعمال کی ہیں جو ہر دور اور ہر قاری کے لیے نئے معنی پیدا کرتی ہے. یہی سبب ہے کہ کوئی اسے بچھڑے ہوئے محبوب کی غزل سمجھتا ہے، کوئی ٹوٹے ہوئے وطن کا نوحہ اور کوئی انسانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریوں کا استعارہ.
یہی مانوی وسعت فیض کے فن کا امتیاز ہے. سادہ مگر پر اثر انداز، گہرا احساس، شاندار موسیقیت اور نیرہ نور کی لازوال پیشکش نے اس غزل کو ایسی مقبولیت عطا کی کہ آج بھی یہ ادبی نشستوں، موسیقی کی محفلوں اور سنجیدہ سامعین کی پسندیدہ غزلوں میں شامل ہے. بلا شبہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد احمد فیض کے اس شعری کمال کی روشن مثال ہے جس میں ذاتی درد، اجتماعی تاریخ اور فنی حسن ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہو جاتے ہیں کہ غزل زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے. السلام علیکم، میں ہوں مظہر عالم، برج میڈیا یو ایس اے کا سوشل میڈیا ڈائریکٹر. امید ہے آپ کو ہمارا یہ نیا سلسلہ پسند آئے گا. اردو کی عالمگیریت کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے 250 سالہ جشن آزادی کے موقع پر مشاہیر اردو کے نام سے ایشین امریکن کمیونٹی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے اہل علم و قلم حضرات کی شخصیات کے متعلق تذکرہ کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے جذبہ برج یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بٹن دبا کر ہمارے ساتھ رہیے. شکریہ بہت بہت.